अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट प्रोग्राम कानून क्या कहता है के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाजरीन, आज 3 बहुत इंटरेस्टिंग मौज़ूआत का हमने इंतखाब किया है। एक तो बात करेंगे कि सार्फिन को जो भारी भरकम बिलों का सामना है उसके मुतालिक कानून क्या कहता है, क्या कोई कानूनी या लीगल रेमेडी मौजूद है जिसे सारिफ इस्तेमाल करते हुए अपने हक का जो है वो इस्तेमाल कर सकता है, अपने बिल को कम करवा सकता है। शुनीद ये है कि इकसात भी नहीं होंगी, IMF इसके अंदर क्या इन्वॉल्व है, उसकी कंसेंट क्यों ज़रूरी है एक आम सारिफ के बिल की इकसात करने के लिए, इसके पीछे कानून क्या है, डिफरेंट लॉज क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे। और दूसरा मौजू जिसका हमने इंतखाब किया है वो नैब की तरमीम के मुतालिक आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने समाअत हुई, उसके अंदर एक लिस्ट पेश की गई और बताया गया कि कौन कौन से लोग हैं जो इससे बेनिफिट हासिल कर रहे हैं। हर बार पॉलिटिशियन या बड़े लोग ही इससे बेनिफिट क्यों हासिल करते हैं, एक आम शख्स, एक आम शहरी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए आखिर कवानीन पर गौर व गौश क्यों नहीं होता, अदालत इसकी इंटरप्रिटेशन किस तरह करेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और तीसरा मौजू जिसका हमने इंतखाब किया है वो परवेज इलाही की गिरफ्तारी है जो अगेन हो गई। ऑनरेबल हाई कोर्ट का क्लियर कट ऑर्डर था कि किसी भी वजह से उनको गिरफ्तार ना किया जाए। उसके अंदर नैब भी इन्वॉल्व थी, लाहौर पुलिस के जो एहलकार थे उनको भी एक डायरेक्शन थी कि जनाब इनको इनकी रहाइश गाह पर पहुंचाया जाए, लेकिन थोड़ा ही पहले उनको इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं, अब ये मामला किस तरफ जाएगा, उसके बारे में कानून क्या कहता है, इन तीनों मौज़ूआत के बारे में हम डिस्कस करेंगे। मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवाता चलूँ। एज यूजुअल मेरे साथ मौजूद हैं दिल नवाज चीमा साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट है, माशाल्लाह अपनी अच्छी एक वकालत बनाए हुए हैं, कानून के ऊपर, आइन के ऊपर और पॉलिटिकल मामलात के ऊपर गहरी नज़र रखते हैं। इनका इस्तिफादा उठाते हुए, इनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए इन्हें 3 मौज़ूआत के बारे में इनसे बात करेंगे। और साथ ही साथ अगेन किसी तारुफ के मुताज नहीं है, अली रज़ा शाह साहब एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, माहिर कानून है, इनकी भी मौजूदगी का फ़ायदा उठाएंगे और तीनों मौज़ूआत के मुतालिक इनसे बात करेंगे। और हमें स्काइप पे ज्वाइन करेंगे सकलैन अरशद साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं और टू बी द एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं, होने वाले हैं। इनसे भी बात करेंगे और पूछेंगे कि इन मामलात के बारे में वो क्या कहते हैं। दिल नवाज चीमा साहब, आपसे बात का आगाज़ करूँगा और पहला मौजू लेते हैं परवेज इलाही साहब की गिरफ्तारी का। आपने देखा कि किस तरह से जो है वो ऑनरेबल हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था जिसके अंदर उन्होंने कहा जनाब ना नैब ना पुलिस, बल्कि एक क्लियर कट डायरेक्शन थी कि इनको इनकी रहाइश गाह तक पहुंचाया जाए, उसकी वायलेशन दिखाई देती है, क्या कहेंगे? सही है जी। और ये बड़ा एक सारा दिन ही तकरीबन ये हलचल रही है हाई कोर्ट में, बल्कि मैं इत्तेफाक से हाई कोर्ट में ही था, आज एक मामला मेरा भी था फिक्स हुआ। तो हम आते जाते देख रहे थे कि पुलिस की भारी नफरी जो है वो मुस्तकिल तौर पे मौजूद थी हाई कोर्ट की प्रेमिसेस में, और एक माहौल था काफ़ी टेंस। और ये कई दफ़ा हियरिंग्स हुई और फिर चेंबर में भी प्रोसीडिंग गई, जज साहब ने टेकअप किया मैटर। पहले तो चौधरी साहब जो हैं वो पेश ही नहीं हो पा रहे थे, फिर वो फाइनली हुए तो उनको यही डायरेक्शन हुई, उनकी पिटिशन ये थी कि नैब ने जो अरेस्ट किया है वो गलत अरेस्ट किया हुआ है। उससे पिछली कुछ प्रोसीडिंग्स हैं जिनमें हाई कोर्ट ने कहा था कि अनडिस्क्लोज्ड किसी भी इंक्वायरी में अरेस्ट ना किया जाए, तो उन्होंने उसको चैलेंज किया हुआ था, उसके लिए हियरिंग थी। ऐसे ही है, हाई कोर्ट का ऑर्डर आया कि इनको, क्योंकि हुआ ये था कि इनके वकला ने कोर्ट में ही कह दिया कि हमें खदशा है कि जो माहौल बना हुआ है कि इनको दोबारा अरेस्ट कर लिया जाएगा। इसको बल्कि मद्देनज़र रख के ऑनरेबल जज साहब ने जो है वो प्रोसीडिंग कंडक्ट की, रजिस्ट्रार साहब को तलब किया, पुलिस के जो रेलेवेंट ऑफिसर हैं उनको तलब किया, उन सबको डायरेक्शंस दी कि इनको हिफाजत के साथ घर तक पहुंचाएं, इनको कोई अरेस्ट ना करे। बट फिर इस्लामाबाद पुलिस है, क्योंकि हाई कोर्ट की जुरिसडिक्शन पंजाब की हद तक है, तो फिर इस्लामाबाद पुलिस तो कैपिटल टेरिटरी के अंदर फॉल करती है, तो उन्होंने फिर अरेस्ट कर लिया। बिल्कुल ठीक। दिल नवाज चीमा साहब, मैं वापस आऊँगा आपकी तरफ और अभी अली रज़ा शाह साहब को भी जो है शामिल गुफ्तगू करते हैं। अली रज़ा साहब, आपने मामला देखा, फैक्ट्स आपके सामने हैं, आप भी अदालतों में पेश होते हैं, आपका एक तजर्बा है, उसकी रोशनी में क्या आप कहेंगे कि क्या ये लाकानूनियत है? ऑनरेबल कोर्ट जो है वो डिसाइड करते हैं मामलात को, अगर उनके अहकामात की तामील नहीं होगी, उनकी पासदारी नहीं होगी तो निज़ाम कैसे आगे चलेगा? बहुत शुक्रिया साहब। जिस तरह के आपके इल्म में है, आज जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब के सामने जब ये मामला आया तो ये मामला असल में अदालत के हुक्म की तामील के हवाले से ही था। पहले इंट्रा कोर्ट अपील की गई और उसके अंदर भी ये फैसला किया गया कि
جو ہے ایکیوز کو ریلیز کر دیا جائے. اس بات سے قطع نظر کہ کسی بھی ایکیوزڈ کا کس سیاسی جماعت سے تعلق ہے، عدالت جب ایک فیصلہ صادر کر دیتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کئی پچھلے ماہ سے پاکستان میں ایک کیفیت چل رہی ہے کہ عدلیہ کے فیصلوں پر عمل درآمد سے کسی نہ کسی طریقے سے اجتناب کر دیا جاتا ہے. اور اگر ہم عدلیہ کے وقار کو، ان کے فیصلوں کی عملداری نہ کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان آگے بڑھ پائے گا، تو ایسا بالکل نہیں ہے. عدلیہ اپنے صرف فیصلوں سے ہی اپنے فیصلوں کو منوا سکتی ہے. اور یہ جو کلچر ہے کہ کسی شخص کے خلاف اگر ریاستی مزاج بن چکا ہے کہ اس کو کسی بھی حال میں اس کی شخصی آزادیوں کو اس سے محروم کرنا ہے، تو پھر عدالت کچھ بھی کر لے، وہ پھر معاملہ قانونی نہیں رہتا، وہ پھر ایک معروضی حالات کے اندر ایک سٹیٹ پالیسی ہم اس کو سمجھیں گے کہ وہ ایک سٹیٹ پالیسی ہی ہے. بالکل ٹھیک. علی رضا شاہ صاحب نے اپنے جو ہے خیالات کا اظہار کیا. ناظرین اب بڑھتے ہیں ثقلین ارشد صاحب کی طرف. ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں، ان سے اسپیشلی تو ہم اپنے تیسرے موضوع کے بارے میں بات کریں گے، لیکن ان کا بھی ویو لیتے ہیں. ثقلین صاحب، آپ نے بھی دیکھا قانون کی جو ہے صریحاً جو ہے خلاف ورزی نظر آتی ہے. کلیئر کٹ ایک آرڈر موجود ہے آنریبل ہائی کورٹ کا. جسٹس امجد رفیق صاحب نے اس کے اوپر، آپ کو پتہ ہے کہ ایک انکوائری بھی انہوں نے کہا کہ جناب آپ کو یہ نہیں پتا کہ آئی سی اے خارج ہو گئی ہے، اس کے باوجود نیب کیسے اریسٹ کر سکتا ہے. گزشتہ روز انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ڈی جی جو ہے نیب کے، ان کے وارنٹ اگر وہ پیش نہیں کرتے تو ان کو جو ہے وہ لے کے آیا جائے. تو کیا کہیں گے اس معاملے کے بارے میں ثقلین ارشد صاحب؟ اگر میرے سوال آپ کو نہیں سمجھ آئے تو میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. تو سب سے پہلے بھٹ صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے. جی آ رہی ہے آواز. جی میں سوال سمجھ گیا ہوں. جی بٹ صاحب اس میں دیکھیں ہم کیونکہ رول آف لا اور قانون کی بات کرتے ہیں تو اس میں سمجھیں کہ ہائرارکی کیا ہے کسی بھی ملک کے آگے ترقی کرنے کی. دیکھیں ہمارا ملک یا پوری دنیا میں جو ڈیموکریسی کا نظام ہے اس میں ایک آپ کی مقننہ ہے، ایک ایگزیکٹو ہے اور ایک آپ کی جوڈیشری ہے. یہ تینوں جو پلر ہیں، اس کے ساتھ چوتھا ہم میڈیا کو بھی آپ گنتے ہیں، ان تینوں پلرز نے اسٹیٹ کو آگے لے کے چلنا ہوتا ہے. اور اس کا اصل مقصد کیا ہے کہ یہ ساری کی ساری پاورز ایک اتھارٹی کو اس لیے نہیں دی جا سکتی کہ اس میں پھر ڈسکریمنیشن کا یا ڈکٹیٹرشپ کا جو ہے وہ معاملہ آ جاتا ہے. اب یہ ہے کہ آئین کے اندر ان تینوں ستونوں کی بائیفرکیشن بتا دی گئی ہے، ان کا جو ہے وہ بتا دیا گیا کہ کون سا ادارہ کیا کام کرے گا. اب مقننہ غیر قانون بنائے گی، ایگزیکٹو اس پہ عمل درآمد کرے گی، اور یہ عدلیہ کا کام ہے کہ اگر کوئی کسی کے درمیان ڈسپیوٹ ہے یا کوئی کسی پہ کوئی کرمنل پروسیڈنگ چل رہی ہے یا کوئی قانون ہے تو اس کی کیا انٹرپریٹیشن ہے یہ عدلیہ بتائے گی. ہم عام طور پہ یہ مثال دیتے ہیں کہ ونسٹن چرچل کی کہ جب جنگ لگ گئی اس ملک تو انہوں نے کہا جی کہ اگر تو ہماری عدالتیں کام کر رہی ہیں تو اس میں ہمارا ملک جو ہے انشاءاللہ کسی بھی صورتحال سے نکل جائے گا. تو اب دیکھیں اگر عدالتوں کا جو حکم ہوتے ہیں یا جو عدالتیں جو اپنا ڈگری یا آرڈر پاس کرتی ہیں، اسٹیٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس پہ عمل درآمد کرے، اور ہر انسان کا یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے، ہی ہیز ٹو بی ٹریٹڈ ان اکارڈنس ود لا. دیکھیں بات یہ ہے کہ اب سبجیکٹیوٹی بھی ہے اور قوانین کو جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں ڈسکریمنیشن یا لوگوں کو جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے کیا جاتا ہے مس ٹریٹمنٹ. تو میری اس میں رائے یہی ہے کہ جو بھی قانون نے یا جب عدالت نے فیصلہ کر لیا تو اس پہ عمل ہونا چاہیے، اور جو ہے ہر انسان کو جو ہے وہ ٹرولی ان اکارڈنس ود لا ٹریٹ کیا جانا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ ثقلین صاحب، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. دلنواز شیما صاحب، آج تو صریحاً ایک خلاف ورزی نظر آ رہی ہے کہ ایک جو ہے وہ پولیس کو ایک ڈائریکشن تھی کہ جناب چھوڑ کے آیا جائے، لیکن خوف بھی تھا. آپ نے دیکھا کہ نیب کے جو اہلکار تھے وہ جانا چاہ رہے تھے، انہوں نے کہا جی ہم اس معاملے میں انوالو نہیں ہوں گے. آنریبل کورٹ نے ہمیں کہا ہے کہ جناب آپ کے ڈی جی کے وارنٹ نکل آئیں گے، تو ہم کسی معاملے میں نہیں آ رہے. انہوں نے اریسٹ نہیں کیا. پھر اس کے بعد یہ سیکنڈ اسٹریٹجی جو ہے وہ نظر آئی کہ اسلام آباد پولیس جو ہے وہ آن پہنچی ہے، اس کے کچھ اہلکار گرفتار کر رہے ہیں، اور پنجاب پولیس اس کے اندر انٹرمین نہیں کر رہی. کیا معاملہ انکوائری طلب ہے؟ اس کو ایک ایگزامپل بنانا چاہیے.
میرا خیال ہے بٹ صاحب اس جو پچھلے 7-8 مہینے میں جس طرح کے معاملات چلتے رہے ہیں، میرا خیال ہے اس میں اوور دا پیریڈ آف ٹائم یا کچھ عرصے بعد شاید تھاٹ پروسیس ہوگا اور اس کا کوئی نہ کوئی سلوشن تو کوئی نکالنا پڑے گا. ہو کیا رہا ہے اور یہ عام چل رہا ہے اور چلتا رہے گا. ایک ہی شخص کے اوپر اگر آپ بہت سارے مقدمے کر لیں گے، اور اب دیکھیں دونوں طرف ہے نا، لمٹ بھی تو نہیں کیا کریں گے آپ 5 سے زیادہ 10 سے زیادہ مقدموں کے اوپر لمٹ کر دیں گے؟ ایسے کیسے؟ اب ایک بندہ جرم کرتا چلا جا رہا ہے، اس میں مقدمے نہیں ہونے چاہیے. تو اتنا آسان سوال کا جواب نہیں ہے. لیکن ایک ہی شخص پہ اگر بہت سارے مقدمے ہو رہے ہیں تو یہ بہت بڑا ایک پرابلم ہے کہ اگر ایک مقدمے میں کوئی ریلیف ملتا ہے تو دوسرے مقدمے میں جو ہے اس کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے، اگر اس مقدمے میں ریلیف ملتا ہے تو تیسرے مقدمے میں اریسٹ کر لیا جاتا ہے. تو جو انڈیویجول ہے اس کے لیے تو ظاہر ہے ایک بہت یہ اپنا ایک ڈیفیکلٹی اور ایک مینٹل سٹریس کہہ لیں، اور ظاہر ہے انکارسریشن اٹ سیلف کوئی آسان چیز تو نہیں ہے جیل میں رہنا. لیکن اس کا کوئی بہت آسان جو حل ہے وہ نظر نہیں آتا. یا تو اس کو جو ماڈرن ٹیکنالوجی ہے اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے، یا تو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لیے قانون سازی کرنی پڑے گی کہ ایک ڈیجیٹل ڈیٹا بیس ہونا چاہیے جدھر کسی بھی شخص کے خلاف جو مقدمہ درج ہو وہ اس کو، یہ اس پہ کافی تجویز رہی ہے کہ آٹومیٹڈ جو ہے آئی ڈی کارڈ کے حساب سے اس کے موبائل فون پہ اس کو اطلاع ہو جانی چاہیے کہ فلانا مقدمہ ہو گیا ہے، اور ایک کمپائل ڈیجیٹل کہیں پہ ڈیٹا بیس ہونا چاہیے کہ ایک بندے کو پتہ ہو میرے خلاف کون سے مقدمے چل رہے ہیں. اور عدالتوں کے لیے تھوڑا سا لا ڈیولپ شاید کرنا پڑے کہ ایک ہی شخص کے خلاف اگر بہت سارے مقدمے چل رہے ہیں تو اکٹھے کر لیے جائیں اور ان میں عمری بس آرڈرز جو ہیں، مطلب اس کی مثال ہے اور اس دفعہ ان معاملات میں کوئی ڈسکشن بھی رہی ہے، لیکن شاید اس میں مزید لا ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک جگہ اکٹھا کر کے ان کے عمری بس آرڈرز کر دیے جائیں تاکہ جو لٹیگنٹ ہے اس کو تھوڑی آسانی ہو اپنے مقدموں کو سامنا ان کو کرنے میں. یہ ڈیفیکلٹیز ابھی ہیں لیکن اتنا آسان اس کا کوئی سلوشن نہیں ہے. اگر آپ یہ کہیں گے، مطلب دوسری طرف آپ یہ کہیں گے کہ مقدموں کے اوپر لمٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا ہم کہتے ہیں مقدمے نہیں ہونے چاہیے، تو پھر تو آپ ہاتھ باندھ رہے ہیں قانون کا کسی شخص کے خلاف. بالکل ٹھیک. علی رضا صاحب، دل نواز چیمہ صاحب نے یہ سجیشن دی ہے کہ ان کا ایک ہی فورم پہ معاملہ ہو جانا چاہیے اسی کے اندر، اور یہ ہم نے دیکھا بھی کہ کئی پولیٹیشنز کے معاملات ہیں. ابھی ایمان مزاری جو ہیں، شیریں مزاری کی صاحبزادی، ان کے طرف سے بھی ایک آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر پٹیشن ہے کہ جناب اگر میرے خلاف جتنے مقدمات ہیں ان کی فہرست مجھے دے دی جائے تاکہ میں قانونی چارہ جو ہے وہ کر سکوں. تو ادھر بھی آپ سمجھتے ہیں کوئی اس طرح کا اقدام پرویز الہی صاحب کو کرنا پڑے گا؟ کیونکہ اگر وہ ایم پی، ابھی آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی جو خبریں ہیں کہ انہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایم پی او کے تحت جو ہے وہ کچھ نہیں بچا تو ایم پی او کے تحت انہوں نے ان کو اریسٹ کر لیا. تو کیا یہ تجویز آپ اس کو سیکنڈ کریں گے کہ جناب ایک ہی فورم پہ جتنے مقدمات ہیں وہ لے آئے جائے اور اس کا فیصلہ ہو جائے؟ سب یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بالکل ممکن ہیں، لیکن ہمیں بنیادی طور پہ دیکھنا پڑے گا کہ ایم پی او کا جو اختیار ہے مینٹیننس آف پبلک آرڈر کا، وہ آپ جانتے ہیں اچھی کہ جتنے مرضی کیسز بنا لیے جائیں ان پہ تمام ضمانتیں بھی عدالتیں کر دیں تو انتظامیہ کے پاس اس قانون کے ذریعے یہ حربہ ضرور رہتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی شخص کو اس گرفتار کر لے. اب معاملہ میری رائے کے اندر بطور شہری اس ملک کے، وہ معاملہ اس سے زیادہ بڑا اور گمبھیر ہے. وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ایک معاشی عدم استحکام ہے، پاکستان میں سیاسی پولرائزیشن جو ہے وہ بہت اپنے عروج پر ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے جو اہم آئینی ادارے ہیں ان کے مابین بھی ایک محاذ رائی کی کیفیت ہے. اس تمام کیفیت میں ایک دوسرے جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ ایک دوسرے کے فیصلوں پر عمل درآمد کرنے سے گریز کر رہے ہیں. اس طرح کی جب بھی کسی بھی ریاست کو اس طرح کا مسئلہ ہوتا ہے اس کا واحد حل یہی ہے کہ جو آئین ہے، جو ایک ریاست اور ان کے شہریوں کے مابین رشتہ ہے، جو ایک سوشل کانٹریکٹ یا عمرانی معاہدہ کہلاتا ہے، اس پر فی الفور جس حد تک ہو سکے عمل درآمد کیا جائے. کیونکہ اگر اس چیز کو اریسٹ نہ کیا گیا تو یہ ایک سوشل انریسٹ اور ہم اس سچویشن میں خدا نہ خواستہ جا سکتے ہیں جہاں پر کہیں بہت زیادہ نقصان نہ ہو جائے. بالکل ٹھیک. علی رضا صاحب، سکلین آپ کی طرف آؤں گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ادارے جو ہیں وہ ایک دوسرے کے احکامات جب نہیں مانتے تو اس کے اندر اگین پھر آپ کا جو الٹیمیٹ فورم ہے وہ آپ کی عدلیہ ہی ہے.
تو عدلیہ کا جو حکم ہے وہ تو ظاہر ہے ماننا چاہیے. کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ جی ثقلین، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے جی بھٹ صاحب. اس میں دیکھیں بھٹ صاحب، اس ٹائم جو ہمیں سب سے زیادہ اس ٹائم جو ضرورت ہے وہ ایک نیشنل ڈائیلاگ کی ضرورت ہے، جس میں جو سارے ہمارے میجر سٹیک ہولڈرز ہیں وہ مل کے بیٹھیں اور دیکھیں کہ اس ملک کو ہم نے اب آگے کیسے لے کے جانا ہے. جس ادارے کا جو رول ہے اس کو وہ دیا جائے، لیکن اس کے علاوہ ہم جو ہے وہ کسی طرح سے کوئی اپنے آگے دیواریں نہ کھڑی کریں. دیکھیں قانون یا آئین کا یہ مطلب ہے کہ ہر جو سپریم مینڈیٹ ہے آئین کا وہ یہی ہے کہ ملک کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے. تو کسی کی یہ کوئی پرسنل انا یا ایگو کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دیکھیں نا حل دیکھیں بھٹ صاحب، ہم نے قوانین میں دیکھا ہے کہ قوانین میں بڑی ڈسکریشن بھی ہوتی ہے اور جو ہے وہ انٹرپریشن بھی ڈفرینٹ کی جا سکتی ہے، لیکن الٹیمیٹ آبجیکٹو جو ہے وہ اس کا ملک کی بہتری ہونا چاہیے. ہم نے دیکھا ہے 5 ججز بیٹھتے ہیں، 2 اور فیصلہ کرتے ہیں، 3 اور فیصلہ کرتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ 2 ججوں نے جو فیصلہ کیا ہے وہ غلط فیصلہ کیا، بلکہ انہوں نے اپنی ڈسکریشن اور اپنی سمجھ کے مطابق درست فیصلہ کیا ہے. تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ ان سارے معاملات کو دیکھیں، جو عدلیہ ہے وہ ایک ریاست کا جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے، ایک میجر جو ہے وہ سٹیک ہولڈر ہے، تو اس کے جو فیصلے ہیں اس پہ منوان امپلیمنٹ ہونا چاہیے اور ملک کو نکالنے کے لیے سارے سٹیک ہولڈر کو مل بیٹھنا چاہیے. بالکل ٹھیک ثقلین. ناظرین، دوسرے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں. آج آنریبل سپریم کورٹ کے اندر ایک سماعت ہوئی ہے نیب کی ترامیم کو لے کر، اور وہاں پر ایک فہرست بھی جمع کروائی گئی ہے کہ جناب یہ لوگ ہیں، یہ پولیٹیشین ہیں جن کو ان ترامیم سے جو ہے وہ فائدہ ہوگا. ان ترامیم کے اندر کیا کیا چیزیں جو ہے وہ بینیفٹ سے متعلق ہیں، جو ایک عام پبلک کے ریلیٹڈ ہے، اور کون سے معاملات ہیں جن کو ایک تنقید کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. دل نواز چیمہ صاحب، آپ سے مخاطب ہونا چاہوں گا. ترامیم آئی ہیں، ترامیم تو ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کئی دفعہ، اس کا بھی اگر آپ تذکرہ کرنا چاہیں ناظرین کے لیے تو وہ بھی ٹھیک ہے. لیکن میرا جو اسپیسیفک کوشچن ہے آپ سے وہ یہ ہے کہ جناب ہم نے فہرست دیکھی ہے کہ آج کوئی 20 لوگ تھے پولیٹیشین، وہی گھوم پھر کے وہی معاملات ہیں، وہی بینیفیشری ہیں. اس بات کو اس طرح بھی پیش کیا جا سکتا ہے کہ یہ چند لوگ ہیں، ان کو فائدہ ہو رہا ہے، لیکن اس بات کو اس طرح بھی دیکھنا چاہیے. اور اب کیونکہ چکی پوری گھوم گئی ہے، ساری پولیٹیکل پارٹیز گورنمنٹ میں بھی رہ چکی ہیں اور اپوزیشن میں رہ چکی ہیں. اب جو ان فیلڈ ہیں، جو بڑی جماعتیں اس ملک کی، اب کیونکہ دونوں طرف انہوں نے ایکسپیرینس کر لیا ہے نیب کو، تو اس کو اس طرح بھی دیکھنا چاہیے یا دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے ملک میں نیب قوانین کا زیادہ تر استعمال بھی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے ہوتا رہا ہے. تو اس بات کو یہ ایک حد تک ٹھیک فائدہ تو دیکھیں، اگر آپ نیب کے اختیارات کو محدود کریں گے، ان کو لمٹ کریں گے، فائدہ تو ظاہر ہے انہی لوگوں کو ہوگا جن کے خلاف وہ قوانین استعمال ہوتے رہے ہیں. لیکن وہ قوانین کن کے خلاف استعمال ہوتے رہے ہیں؟ آج آپ، کیونکہ میں وہی بات دہراؤں گا، کیونکہ اب تو ساری پارٹیز نے ایکسپیرینس کر لیا ہے. آج آپ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ورکر سے پوچھیں گے یا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے آفس ہولڈر سے پوچھیں گے تو اتفاق کریں گے اس بات کے ساتھ کہ نیب کے قوانین کا جو استعمال ہے ہمارے ملک میں وہ اکثر جو ہے وہ غلط استعمال ہوتا رہا ہے، پولیٹیکل یا سیاسی مفاد کے لیے ہوتا رہا ہے. یہ ایک حقیقت ہے. آپ آج اٹھا کے دیکھ لیں، ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں نیب کا، کتنے لوگوں کو سزا ہوئی ہے کرپشن میں، کتنی کرپشن پکڑی گئی ہے، کتنی. دیکھیں اس قانون کا، سوری میں بات لمبی، اس قانون کا مقصد کیا تھا جب یہ بنایا گیا تھا؟ مارشل لاء کا وقت ہے، مشرف صاحب کے دور میں. اس کا مقصد کیا تھا؟ یہ تو نہیں تھا کہ لوگوں کو جیلوں میں ڈالنا ہے. اصل میں اس کا مقصد یہ تھا کہ ال گاٹن گینز کو ریکور کرنا ہے. یہ کانسیپٹ یہ ہوتا تھا کہ لوگ چوری کر کے پیسہ لے گئے ہیں، وہ ملک میں واپس آئے گا، ملک کی اکانومی بڑھے گی. یہ ڈرائیو ایک دفعہ دوبارہ 2018-19 میں بھی ہوئی تھی، ہم پیسے ریکور کریں گے، باہر کے ملکوں سے لے کے آئیں گے، بہرحال اس میں نہیں ہم جائیں گے. وہ کیا رزلٹ نکلا، کتنا پروگرس ہوا، کتنا سکسیس ہوا، اکانومی کو کتنا فائدہ ہوا، وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اور پولیٹیکل لیڈرشپ کتنی جیل میں رہی اور کس بنیاد پہ رہی اور کتنے مضبوط کیسز میں رہی، وہ بھی آپ کے سامنے. دونوں چیزوں کا جائزہ لے لیں آپ اور پھر فیصلہ کریں کہ آپ کو ان کا اختیار بڑھانا ہے یا کم کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. علی رضا شاہ صاحب، کچھ جو ہے وہ تنقید تو کی جاتی ہے، لیکن اس کے اندر بھی صداقت ہے کہ نہ بیوروکریٹ نہ بزنس مین طبقہ جو ہے ان کو کام کرنے کی اجازت تھی. دونوں جو ہے وہ ڈر رہے تھے
ایک اوریجنل انویسٹمنٹ آپ کی جو تھی وہ بھی رکی پڑی تھی کہ جناب کوئی معاملہ شروع کریں گے تو اس کے اندر پاسبلٹی ہے کہ نیب کو انکوائری شروع کر دے, کوئی دوسرا معاملہ ہو. لوگ ہیوج پروجیکٹ جو ہے وہ اس کو انیشیٹ کرنے سے یا اس کے ساتھ ایسوسیٹ ہونے سے گریزا تھے. تو اس معاملے میں تو ترامیم ہمیں صحیح نظر آتی ہیں. حسن صاحب, جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس قانون کی تخلیق جو ہے وہ ایک مارشل لاء کی حکومت کے دور میں ہوئی, لیکن جو بڑا مسئلہ جس کو عدالتوں کے سامنے بھی خاص طور پہ شاید خاقان عباسی صاحب کی جب ضمانت ہوئی تو سندھ ہائی کورٹ نے ایک بڑے مفصل طریقے سے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کو قانونی نظر سے بیان کیا, اور سب سے جو اس میں شورائے آفاق ججمنٹ تھی وہ جسٹس مقبول باقر صاحب نے خواجہ سعد رفیق صاحب کے کیس میں, انہوں نے پاکستان کی تخلیق سے لے کر آج تک کرپشن کے بیانیے کو استعمال کر کے سیاسی جماعتوں کو منظر نامے سے غائب کرنے کا جو طریقہ کار تھا اس کو بڑے مفصل طریقے سے اپنے فیصلے کے اندر لکھا. جب بھی کرپشن کی بات ہوتی ہے سیاستدانوں کے حوالے سے تو ایک بیانیہ سامنے آ جاتا ہے کہ جیسے یہ این آر او جو ہے وہ دیا جا رہا ہے. اب یہ قانون جو تھا 2018 سے لے کے 2022 تک اس وقت کی سیاسی حکومت نے اپنے مخالفین کے خلاف بھرپور طریقے سے استعمال کیا. یہ بے شمار لوگ اور اس قانون کے اندر جو سب سے خوفناک چیز یہ تھی کہ جس شخص کے خلاف انکوائری یا کوئی بھی کال اپ نوٹس این اے او کے تحت جاری ہو جاتا تھا, اس شخص کو یہ بات کا پتہ ہی نہیں تھا کہ اس شخص کو کبھی بھی اٹھا لیا جائے گا اور کتنے عرصے کے لیے وہ پابند سلاسل رہے گا. بیل کا کانسیپٹ اس قانون کے اندر موجود ہی نہیں تھا. ہم اس بات سے قطع نظر کہ نیب جو ہے وہ ایک بطور ادارہ اس کو ختم کرنا چاہیے یا نہیں, یہ بات اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے کہ نیب کے قوانین کے اندر ترامیم انتہائی ضروری تھیں. ہم دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا بینچ جو اس کو سن رہا ہے وہاں پر بھی ایک مختلف آراء بینچ کے طرف سے آ رہی ہیں, جہاں پر کچھ ججز کا واقعتاً یہ موقف ہے اور انہوں نے اپنے ریمارکس کے ذریعے جو ہے گائے بگائے اس کیس کے اندر پیش بھی کیا کہ اس امینڈمنٹ کی ضرورت جو تھی وہ باہر کیف موجود تھی. اور ہو سکتا ہے نیب جو ہے وہ کہے کہ اس نے کئی حوالے سے بہت پرائیویٹ کیسز میں اچھا کام کیا, اور ہم اس بات پر بھی بحث کر سکتے ہیں کہ انتظامیہ, بیوروکریٹ, سول سرونٹس اور پبلک فگرز جو ہیں ان کے خلاف اکاؤنٹیبلٹی کے میتھڈز کو کس طرح اور ٹرانسپیرنٹ بنایا جا سکتا ہے, لیکن اس کو بطور سیاسی حربے کے, سیاسی ٹول کے استعمال کرنا پاکستان کی ایک بدقسمت موروثی حالات میں ایک حقیقت ہے جس کو قانون سازی کر کے ان قوانین ان ترامیم کر کے ان کو جو ہے اس پرابلم کو ریکٹیفائی جو ہے کافی حد تک کیا گیا ہے ان ترامیم کے ذریعے. بالکل ٹھیک علی رضا. سکلین صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. قانون آپ جتنا مرضی اچھا بنا لیں, آپ کے جو عدالتی پروسیجرز ہیں اور عدالتی جو آپ کا پورا ایک پیرافرنیلیا ہے اس کے اندر کس طرح امپلیمنٹ کریں گے؟ جو گواہان ہیں وہ مکمل نہیں ہوتے, جو نیب کے معاملات ہیں اس کے اندر ویسے ہی کارپوریٹ کرائم ہوتا ہے تو بے شمار ایک فہرست ہوتی ہے. قانون آپ نے بہتر بنا بھی لیا لیکن ٹائم لیمٹ تو آپ کو لگانی پڑے گی کہ ایک شخص اگر قصوروار ہے یا نہیں ہے تو آپ اس کا ایک ٹائم کے اندر فیصلہ کریں. ڈیلے بہت زیادہ ہے, اس کے بارے میں کیا کہیں گے سکلین؟ اچھا بٹ صاحب دیکھیں, ہم جو ہے جو اس میں گورننس کا دیکھیں ایک میجر پلر ہے اکاؤنٹیبلٹی, یعنی کہ ایک طرف تو آپ کے جو سرکاری ملازمین ہیں یا جو پبلک سیکٹر کے ملازمین یا جس کو عام فہم ہم یہ کہیں کہ سرکار سے جو پیسے لیتے ہیں ملازمین, یا اس میں ہر کوئی آ جاتا ہے بائی دا وے, پولیٹیشین جو وزراء ہیں یا بیوروکریسی ہے یا عام ملازم ہے, وہ سارے کے سارے اسی میں آ جاتے ہیں. تو کرپشن یا اینٹی کرپشن کے جو ادارے ہیں وہ ایک میجر سیگمنٹ ہے آئینی
کہ جو اگر کوئی غلط کام کرے یا کرپشن لے یا بدعنوانی میں شامل ہو تو اس سے جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی اکراس دی بورڈ ہو, نہ کہ سلیکٹو نہ ہو. اچھا, جہاں تک اب آپ نے ذکر کیا کہ یہ اس میں بڑا ٹائم لگتا ہے, دیکھیں سب سے زیادہ پرابلمٹک جو ہے نا وہ دو پہلو ہیں کرمنل لا میں. ایک یہ ہے کہ چائلڈ جو ایکیوز از دی فیوریٹ چائلڈ آف دی کورٹ, یا عدالتوں نے بیونڈ شیڈو آف ڈاؤٹ اگر کوئی مقدمہ جو ہے اس میں کنوکشن ہو سکتی ہے. تو ایٹ دا سیم ٹائم کیا ریکوائرڈ ہے کہ جو جتنے ایفیشنسی کے ساتھ کیا کہنا چاہیے جو کرپشن کرنے والا ہے جو اپنے معاملات کو دیکھتا ہے, اسٹیٹ کے پاس بھی اسی طرح کے ہی ٹولز ہونے چاہیے یا اتنی ہی طاقت انویسٹیگیٹنگ ایجنسی ہونی چاہیے کہ جو کہ اس میں ان معاملات میں اس طرح کی ان کے پاس کیپیسٹی ہو. کہ آپ دیکھیں جس میں وائٹ کالر کرائمز ہوتے ہیں یا جو کرپشن ہوتی ہے, جو نیب کے پاس بڑے بڑے کارپوریٹ یا حکومتی معاملات میں جو ہے وہ خرد برد ہوتی ہے, اس میں ایسی انویسٹیگیٹنگ ٹیم ہونی چاہیے کہ جس کے پاس نہ صرف کیپیسٹی ہو بلکہ ان کو اسٹیٹ پروٹیکشن بھی دے. اب دیکھیں نا, اگر 100 ارب روپے کا ایک مقدمہ ہے اور اس میں ایک ڈائریکٹر صاحب جو ہیں ان کو آپ انویسٹیگیشن میں بٹھا دیتے ہیں, جن کی چلیں تنخواہ پہ میں نہیں کہتا 2-4 لاکھ ہو, لیکن ان کے پاس کوئی ایسی پروٹیکشن ہی نہیں ہے اسٹیٹ کی کہ وہ اس کو اس طرح سے ڈیل کر سکیں. تو یہ جس طرح آپ نے بڑا درست کہا, ہمارے پاس قوانین موجود ہیں, انٹرنیشنل جو پریکٹسز ہیں وہ بھی موجود ہیں. انفارچونیٹ پارٹ یہ ہے کہ ہم ان کی جب امپلیمنٹیشن کرتے ہیں تو وہاں پہ ہم کمپرومائز کر جاتے ہیں. اب کرپشن انڈیکس میں بھی دیکھیں کہ ہم بہت باٹم پہ ہیں. ابھی میں نے کچھ دن پہلے ایک رپورٹ بھی شیئر کی ہے, اس میں جو اینٹی کرپشن کی جو کنوکشن ریٹ ہے وہ منیمم 1% جو ہے وہ ریٹ ہوتا ہے. وہ ہوتا کیا ہے کہ وہ انویسٹیگیشن میں کہیں نہ کہیں پرابلم ہو جاتی ہے. دوسرا پہلو آپ نے بتایا ٹائم لمٹ کا. اب ٹائم لمٹ میں دیکھیں مقدمات کی تعداد دیکھیں اور عدالتوں کا آپ نمبر آف جو کیا کہنا چاہیے ہماری کورٹس ہیں وہ دیکھیں. اس ملک میں ہر چیز غلط نہیں ہو رہی. بہت ہم نے عدالتوں میں ججز دیکھے ہیں, بہترین ججز ہیں, بہترین وکلا ہیں جو کہ وہ سارا کام اس سسٹم کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. بٹ یہ ہے کہ ہم کوئی بھی ایکسیلنس کا ایک ادارہ نہیں کریٹ کر سکتے کہ جی عدلیہ جو ہے وہ سب سے آگے چلی جائے یا بیوروکریسی جو ہے وہ اکیلی آگے چلے جائے. ہمیں مل بیٹھ کے یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے پورے ملک کو اگر آگے لے کے جانا ہے تو ہم نے سارے اداروں میں سے ہی جو ہے وہ معاملات کو درست کرنا ہے. بالکل ٹھیک. سکلین میں تیسرے موضوع کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں. ٹائم کا تھوڑا سا فقدان ہے تو میں بڑھنا چاہتا ہوں. ناظرین کو آج کل بجلی کے جو ہے وہ بلز کا بہت سامنا ہے, بڑی بھرکم بل ہیں. اس کے پیچھے کیا وجہ ہے, قانون اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ دل نواز چیمہ صاحب, کیپیسٹی پیمنٹس کوئی چیز ہے, وہ کیا چیز ہے؟ اس کے اندر سنا ہے کہ آپ کو جو مختلف کمپنیوں سے آپ کے معاہدے ہیں وہ بجلی بنائیں یا نہ بنائیں ان کو آپ کو کچھ پیمنٹس کرنا پڑتی ہیں جو کہ الٹیمیٹلی آپ صارفین کے اوپر ٹرانسفر کرتے ہیں. اور یہ گردانا جا رہا ہے کہ جناب اس وجہ سے جو ہے وہ بلوں کی جو ایک تعداد ہے یا اس کے اندر جو اماؤنٹ ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے. آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ بٹ صاحب یہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے, اتنا سمپل نہیں ہے. حالانکہ پبلک میں عام یہ ایک نیریٹو دیا جاتا ہے کیپیسٹی پیمنٹس, یہ جو انڈیپینڈنٹ پاور پلانٹس ہوتے ہیں جی یہ ان کی ہوتی ہے کیپیسٹی پیمنٹ. اور یہ ٹھیک ہے کہ ان کو آن رکھنے کے لیے وہ, لیکن اس کے لیے اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. دیکھیں اگر آپ یہ انسینٹیو نہیں دیں گے تو اس طرح کے پاور پلانٹ نہیں لگ سکتے. کوئی اتنی بڑی انویسٹمنٹ ملک میں نہیں کرے گا, اس کے لیے بہت ساری سیکیورٹیز چاہیے ہوتی ہیں. اس کو آن رکھنے کے لیے جو ایکسپینس ہوتا ہے وہ تو اس نے بیئر کرنا ہے. اگر آپ وہ کمٹمنٹ اس کو گارنٹیڈ پیمنٹ کی نہیں دیں گے تو یہ پاور پلانٹ نہیں لگ سکتا. یہ بالکل بحث ہو سکتی ہے, ہونی چاہیے کہ کیا وہ پاور پلانٹ بھی لگنے چاہیے تھے کہ نہیں جو تیل پہ لگے ہیں. ان کی مہنگی جو ہے, فیول امپورٹ ایکسپینسو ہے, ڈیم بنتے ہائیڈل پہ ہوتا. یہ اچھی بحث ہے, لمبی بحث ہے, لیکن اب بہت وقت گزر چکا, اب وہ پاور پلانٹس موجود ہیں. تو کیپیسٹی پیمنٹ جس طرح کہا جاتا ہے وہ ٹھیک ہے, گورنمنٹ کو کمیٹڈ پیمنٹ دینی پڑتی ہے. لیکن چیمہ صاحب میں قطع کلامی معاف 71% اور 65% کے لگ بھگ بل کے اندر جو اماؤنٹ ہے وہ کہا جاتا ہے کہ ان کیپیسٹی پیمنٹ کی ہوتی ہے. تو اس وجہ سے کیسے چھٹکارا ہوگا, حل کیا ہے اس کا؟ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں ایک تو پہلے ہم بات یہ تو تسلیم کریں کہ یہ تو اب انتہا پہ چلا گیا معاملہ. آپ امیجن ہی نہیں کر سکتے. دیکھیں نا, اللہ کا شکر ہے جن کا تھوڑا بہت مارجن ہے وہ تو ٹھیک ہے, لیکن جن کا مارجن نہیں ہے آپ تصور سے باہر چلا گیا. بجلی کا بل ایک بیسک جو ایلیمنٹ ہے وہی آپ کی انکم سے اگر بڑھنا شروع ہو جائے, مقابلہ کرنا شروع ہو جائے تو کیا بنے گا. لیکن بات یہ کرنے کی ہے بٹ صاحب کہ یہ الٹیمیٹلی ایک پالیسی میٹر ہوتا ہے. ٹیرف کتنا ہونا ہے نیپرا ڈٹرمن کرتا ہے, سر چارج کتنا ہونا ہے
اس کا گورنمنٹ کے پاس اختیار ہوتا ہے اور وہ پھر جو ہے ود ان 7 days ریکٹیفائی ہو کے اس کو بل کے اندر آنا ہوتا ہے. اب کہنے کا جو میں کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو پالیسی ڈیسیجنز ہیں یہ الٹیمیٹلی تو گورنمنٹ پہ ذمہ داری ہے نا کہ گورنمنٹ اس چیز کا احساس کرے, اس طرح کی پالیسیز امپلیمنٹ کرے کہ لوگوں کے اوپر یہ جو برڈن ہے وہ ٹرانسفر نہ ہو. مطلب میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں لیگل فریم ورک میں تو ان کے پاس یہ گنجائش ہے, لیکن یہ تو خود گورنمنٹ کا بھی رول ہے نا. یہ تو نہیں کہ ہم اس کا بازو مروڑیں ہر وقت عدالتوں کے ذریعے سے اور اس کو کہیں کہ بھائی تم بل ٹھیک کرو, تم ٹیرف کم کرو. بیسک ذمہ داری تو گورنمنٹ کی بھی ہے, اس کی بھی ریئلٹیز ہیں. آئی ایم ایف کی کمٹمنٹس ہیں, آپ نے وہ ٹرانسفر کرنی ہے پیمنٹ سٹیزن کے اوپر. تو ایک کمپلیکیٹڈ سیناریو ہے اس وقت. تو کیئر ٹیکر گورنمنٹس ہیں تو ایک اکاؤنٹیبل گورنمنٹ بھی نہیں ہے, تو معاملات بہت کمپلیکس ہیں اور انفارچونیٹ ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. علی رضا صاحب, عام ایک شخص ہے وہ ان قانونی مشکافیوں سے نہیں پڑھنا چاہتا, اس کو بس ایک ہی مسئلہ ہے کہ وہ بل اب ادا کیسے کرے. یہ کیلکولیشن جو چیمہ صاحب بتا رہے ہیں یا سکلین صاحب آگے جا کے بتائیں گے, آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیسے ایک ریلیف دیا جا سکتا ہے, کون اس کے لیے ذمہ دار ہوگا. اب ایک عام شخص جو ہے وہ اگر جاتا ہے لیسکو کے پاس کہ جناب میرا بل جو ہے وہ زیادہ آ گیا, اس کی اقساط کر دیں, وہ اقساط بھی نہیں ہو سکتی, اس کے اوپر بھی کوئی IMF کا کوئی معاملہ ہے, کیا کہیں گے؟ حضرت صاحب, ایک عام صارف کا, ایک عام شہری کی بجلی کی سروس کے حوالے سے جو اس کی انٹرفیسنگ ہے وہ ایک ڈسٹریبیوشن کمپنی ہے. کراچی کے اندر تھوڑی مختلف صورتحال ہے, لیکن پورے پاکستان میں جتنی بھی ڈسکوز ہیں وہ شہریوں کو الیکٹریسٹی پرووائڈ کرتی ہیں, اور شہریوں کو بل کے حوالے سے جتنے بھی معاملات ہیں وہ ان ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے ساتھ ہی ڈیل کرنے پڑتے ہیں. جس طرح کہ بتایا گیا کہ نیپرا جب ٹیرف ریوائز کرتی ہے تو ڈسٹریبیوشن کمپنیز جو ہیں وہ چاہتے نہ چاہتے ان کے اوپر ایک ذمہ داری آ جاتی ہے کہ انہوں نے صارفین سے وہ کلیکٹ کرنا ہے. اب ہم عدلیہ کا جہاں پر رول دیکھتے ہیں وہ بظاہراً یہ ایک اسینشلی ایگزیکٹو میٹر ہے. عدلیہ کے سامنے جب بھی ٹیرف انکریز ہوا, ریوائز ہوا, یا پھر اس کے ساتھ جو ایلائڈ سیسز, ٹیکسز یا ڈیوٹیز عائد کی گئیں, ان کے ریشنل کے حوالے سے گاہے بگاہے عدلیہ نے اپنے موقف کا اظہار کرتے رہی اور کئی جگہوں پر اسٹرائک ڈاؤن بھی کیا. بٹ یوزلی یوٹیلیٹی سروسز کے معاملے میں عدالتیں جو ہیں وہ ایک ریزروڈ اوپینین اپناتی ہیں کہ یہ ان کے ایمبٹ سے باہر کا معاملہ ہے. اب بات کہ شہری کس قسم کا ریلیف ڈسکوز سے جا کے لے سکتا ہے یا جس شہر میں ہم بیٹھے ہیں لیسکو سے جا کے لے سکتا ہے. اب معاملہ یہاں تک آ گیا ہے کہ پہلے ایک روٹین کے اندر ایس سی لیول کے اوپر یا ایس ٹی او لیول کے اوپر یا ایکسین لیول کے اوپر کئی دفعہ بل کی انسٹالمنٹس جو ہیں وہ کر دی جاتی تھی. اب معاملہ اس کے اندر بھی ایک عام شہری کے لیے اور زیادہ پیچیدہ ہو گیا. یہ کیونکہ جس طرح کہا گیا ہے کہ یہ ایک ان اکاؤنٹیبل گورنمنٹ ہے اور پاکستان ایک انتہائی دیگرگوں حالات میں ہے کہ پاکستان ایک معاشی گرداب میں پھنس چکا ہے, اور اس وقت یوٹیلیٹی سروسز کے معاملے کو اگر ہم نے اکاؤنٹیبل گورنمنٹ کے ذریعے اور ایک وائبل پالیسی کے ذریعے اس معاملے کو اگر ہم نے حل نہ کیا, جس کے اندر سب سے بڑا رول جو ہے وہ الیکٹڈ ریپرزینٹیٹو گورنمنٹس کا ہی ہے, وہ جب تک ہم انسٹال نہیں کر پائیں گے یہ ہم ایڈ ہاک سولوشنز کے ذریعے عوام کو ریلیف دینے کی کسی بھی کیپیسٹی میں کسی بھی حیثیت میں نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے علی رضا. سکلین میں آپ کی طرف آؤں گا. عام ناظرین کی نمائندگی کرتے ہوئے سمپل سوال, بجلی مہنگی کیوں ہے؟ اب آپ ایک ٹیکنیکل بندے ہیں, آپ نے بے شمار اس معاملے کے اندر وکالت کی ہے, مجھے آپ 1 2 3 4 بتائیں ہمارے ناظرین کو کہ جناب یہ وجہ ہے جس کو اگر ایڈریس کر لیا جائے تو آپ کا معاملہ حل ہو جائے گا. جی پلیز. ہاں جی بٹ صاحب دیکھیں, یہ ایک تو ایک چیز ایک سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک تھوڑا سا ایک کمپلیکس معاملہ ہے. دیکھیں اگر اتنا آسان ہوتا تو 75 سال میں جو ہماری سکسیسو گورنمنٹس جو ہیں اس کو ٹرائی کر رہی تھیں تو یہ ابھی تک معاملہ جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو رہا ہے. لیکن اس میں جو ہے وہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اب ہمیں نہ ایشوز کا پتہ ہے یا ہمیں سولوشنز کا نہیں پتا. پاور منسٹری میں یا نیپرا میں ایسے لوگ, مطلب میرا ڈے ٹو ڈے بیسس پہ ان کے ساتھ انٹریکشن ہے, سب لوگوں کو جو ہے وہ ان معاملات کا پتہ ہے یا ایشوز کا پتہ ہے. پرابلم یہ ہے کہ کون اس کو حل کرے گا اور کیسے حل کرے گا. اب آپ نے اگر بجلی مہنگی ہونے کی وجہ پوچھی ہے تو میں 3 پوائنٹس آپ کو کوئکلی بتا دیتا ہوں. پہلی بات جو آپ نے شروع میں کی, کیپیسٹی پیمنٹ. کیپیسٹی پیمنٹ کا مطلب یہ ہے
کہ ہمیں سردیوں میں بجلی چاہیے ہوتی ہے 9-10 ہزار میگا واٹ اور گرمیوں میں ہمارا پیک لوڈ ہے 25 یا 30 ہزار میگا واٹ. اب ہمیں ظاہر ہے 25 ہزار میگا واٹ کے پاور پلانٹ چاہیے, یعنی کہ 15-16 ہزار ہماری جو کیپیسٹی ہے وہ سردیوں میں ہمیں ضرورت نہیں ہوتی. بٹ پاور پلانٹ ایک ایسی کموڈیٹی پیدا کرتا ہے جو کہ یا تو بکنی ہی بکنی ہے یا ورنہ پاور پلانٹ نے تو وہیں رہنا ہے, کیونکہ اس نے پھر دوبارہ گرمیوں میں وہ بجلی دینی ہے. تو ٹیرف سٹرکچر ایسے ہوتا ہے کہ اگر فرض کریں 16 روپے کی وہ بجلی بناتا ہے تو 8 روپے اس کی کیپیسٹی پیمنٹ ہے, 8 روپے اس کی انرجی کی ہے اور اس کو O&M یا چلانے کی ایک کاسٹ ہے. دوسرا فیکٹر واٹس ایپ یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے جو آئی پی پیز ہیں یہ US ڈالر, کیونکہ دیکھیں باہر سے اس کی سارا جو مٹیریل باہر سے آتا ہے انہوں نے ڈالرز میں پیمنٹ کرتے ہیں. لارج سیگمنٹ یعنی کہ جو ہے وہ ڈالر میں ہوتا ہے, اس لیے وہ ڈالر میں انویسٹمنٹ ہوتی ہے اور ان کو ریٹرن بھی ہم ڈالرز میں دیتے ہیں. اب آئی پی پیز جس دور میں لگے, ٹھیک ہے, ہم نے اب کیا کرنا ہے, تنقید پہ تنقید جاری ہے, تنقید سے کچھ نہیں ہونا اور نہ آج تک ہو چکا ہے. اب ہماری اپروچ ہونی چاہیے تعمیری. تعمیری کیا ہے کہ اب ہم نے اس میں سے نکلنا کیسے ہے. آئی پی پیز نے اس وقت ہماری مدد کی اور آئے وہ گورنمنٹ کے کہنے پہ انہوں نے پروجیکٹس لگائے. آج ہم کہتے ہیں کہ جی نہیں وہ بہت زیادہ مہنگی بجلی دے رہے ہیں, تو اس سے کیا ہوتا ہے ایک کاؤنٹر پروڈکٹیو یہ آئیڈیا اس طرح ہے کہ جو باقی ظاہر ہے اب یہ جو 16,000 میگا واٹ کی میں نے بات کی یہ انڈسٹریلائزیشن ہوگی, نئے انویسٹر آئیں گے جو انڈسٹری لگائیں گے اور اس کے بعد ہم بجلی کا جو ہے وہ کھپت پوری کریں گے. تیسرا جو مین ہمارا ایشو ہے وہ ہے مس مینجمنٹ کا. مس مینجمنٹ اب پھر میں اگر کہوں کہ جی خالی بجلی کے سیکٹر میں ہے, ایسا نہیں ہے. ہر پبلک سیکٹر کے ہر ادارے, پاکستان اسٹیل ملز میں نہیں ہے, PIA میں نہیں ہے, ایز اے میٹر آف فیکٹ اب یہ بھی ہے. سو کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ ہم نے ایک ایسی پالیسی ڈیوائز کی جائے کہ جس میں آپ کہا جائے کہ بھائی اکٹھے مل کے بیٹھیں, یہ جن لوگوں کو حل کا پتا ہے, جو کمپیٹنٹ ہیں, جو آنیسٹ ہیں, ان کو آگے لائیں اور ان سے کہیں کہ بھائی یہ جو ہمیں اس دلدل سے آپ نکالیں. اب میں آپ کو 2-3 حل بھی کوئکلی اس کے بتا دیتا ہوں جو میری رائے میں ہے. اچھا 2 چیزیں تو میں کہتا ہوں, دیکھیں آئی پی پیز کا میں نے کہہ دیا وہ کوئی حل نہیں ہے. دوسرا جو ہے وہ آج کل بات ہو رہی ہے کہ سرکاری ملازموں کو جو فری بجلی دی جا رہی ہے وہ بند کر دیں. لیکن یہ بھی ایک جو ہے یہ بھی ایک کاؤنٹر پروڈکٹیو آئیڈیا اس طرح سے ہے کہ ان کو اگر آپ بجلی نہیں دیں گے تو آپ ان کو اس کے پیسے دیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں اس دلدل سے باہر نکالنا ہے, تو ہم ان کو یعنی کہ ڈس انسینٹیوائز کر رہے ہیں یا ہم ان کو ہی سارا جو ہے وہ مدعا ملزم کہہ رہے ہیں کہ جی ان پہ الزام ہے. ہمارا جو آخری بات ہے وہ مس مینجمنٹ یا چوری ہے. اب دیکھیں سب سے کوئکلی جو ہمیں ریلیف مل سکتا ہے وہ ہے چوری پہ کنٹرول کرنا. یعنی کہ 2022 میں میں نے ابھی یہ فگر دیکھی ہیں کہ ہم نے 2300 ارب روپے کی بجلی بیچی بٹ صاحب, اور اس میں سے صرف 80% جو ہے وہ بجلی ریکور ہوئی. یعنی کہ سمجھ لیں کہ تو 500-600 ارب جو ہے وہ ایک سال میں ہم بجلی کے پیسے واپس ریکور ہی نہیں کر سکے. تو یہ ایک کتنا بڑا سیگمنٹ ہے جس میں ہم تھوڑی کوشش کر کے, حالانکہ دیکھیں کیوں نہیں اس طرف حکومت جاتی کہ لگتا ہے کہ یہ مشکل ہے. دیکھیں ہم کیا سرکار ہماری ناکام ہے, ہم جو چیز کنٹرول کرنا چاہتے ہیں جس کا ہمارا ارادہ ہوتا ہے یا جو خطرناک ہوتی ہے ہم اس کو کنٹرول کر لیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. سکلین میں دوبارہ کوشش کرتا ہوں, میں آپ کی طرف آؤں. آپ نے اچھی تجاویز دی. دل نواز چیمہ صاحب, اب عدالت کے اندر بھی معاملات آپ کو پتہ چلے گئے. آنریبل سپریم کورٹ ایک پٹیشن جو ہے وہ ایڈجوڈیکیٹ کر رہی ہیں جس کے اندر یہی کہا گیا ہے کہ جناب جیسے سکلین نے بھی ابھی انڈیکیٹ کیا کہ فلاں جو ہے وہ سیگمنٹ ہے جو سوسائٹی کا اس کو بجلی فری نہ دی جائے, فلاں کو سبسڈائز نہ کیا جائے, فلاں کو یہ نہ کیا جائے. تو کیا آنریبل کورٹ جو ہیں اس طرح کے ایڈمنسٹریٹو معاملات کے اندر وہ آ سکتی ہیں؟ اس طرح کی ریٹس کی کیا فیٹ ہوتی ہیں؟ سر ہوتی تو بٹ صاحب نہیں ہے اصولاً. دیکھیں نا یہ ایک بالکل ڈاؤن دا سینٹر ایک پالیسی میٹر ہے. اب ریٹ کیا ہونا چاہیے اور اس کا ٹیرف کیا ہونا چاہیے, اس میں عدالت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. شاید عام لوگ یہ بات اس طرح نہ سمجھ پائیں, وہ سمجھیں گے کہ ناانصافی ہو رہی ہے, بل بہت بڑھ گئے ہیں تو عدالت کیوں نہیں دیکھ سکتی. اس کا صرف اس کو سمجھانے کا یہ طریقہ ہو سکتا ہے آسان کہ عدالت صرف قانون کی خلاف ورزی دیکھ سکتی ہے. اگر قانون کے اندر رہ کے اچھی پالیسی یا بری پالیسی بنا رہی ہے گورنمنٹ, اس کا اختیار ہے. پالیسی طے کرنا گورنمنٹ کا, جب تک وہ کوئی نہ کوئی قانون یا کوئی آئین کی شک کی خلاف ورزی نہیں کرتی. اب ایک بہت آگے جا کے بڑھا کے اس کو ریڈ کیا جاتا ہے. ہمارا ایک آرٹیکل 9 ہے ہمارے آئین میں جو رائٹ ٹو لائف کو پروٹیکٹ کرتا ہے, زندہ رہنے کا جو بنیادی حق ہے انسان کا. اس میں بہت ساری چیزیں ہماری عدالتوں نے اوور دی ایئرز شامل کی ہیں
اس میں انوائرمنٹ بھی ہے, اس میں بیسک نیسیسٹیز آف لائف بھی ہے, اس میں کھینچ کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بجلی جو ہے وہ ایک ہے, ٹھیک بات ہے, یہ ایک بنیادی جو ہے اب ضرورت بھی ہے اور وہ آپ کا حق بھی ہے, لیکن اس کو یہاں تک لے کے جانا پڑے گا کہ اتنی بجلی مہنگی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بنیادی حقوق سے حکومت آپ کو محروم کر رہی ہے. تب جا کے آرٹیکل 9 کی وائلیشن بنے گی تو سپریم کورٹ اس کا نوٹس لے سکتی ہے. یہ ایک رستہ ہے جو مجھے سمجھ آتا ہے اس کا عدالت میں جانے کا, لیکن یہ ایک بہت مشکل تھریش ہولڈ سمجھا جاتا ہے. یہ آسان چیز پر کرنا نہیں ہوتا, اس کو دکھانا کہ ٹیکس زیادہ پڑ گیا تو میری بنیادی حقوق جو ہیں وہ ختم ہو گئے, یا بجلی کا بل زیادہ آ گیا. میں کہنے کا مقصد یہ ہے عدالت کا کام نہیں ہے یہ غلط نہیں ہونا چاہیے, اس کے حل نکلنے چاہیے, لیکن یہ حکومت کا کام ہے. اس کا ہمارے آئینی نظام میں طریقہ یہ ہے کہ جو شہری ہے وہ حکومت سے مطالبہ کرے اور حکومت ڈیلیور کرے, اور حکومت اگر ڈیلیور نہیں کر سکتی تو عوام اس کو باہر نکال کے کسی اور کو ووٹ دے. مطلب ایک عام کوشچن جو ناظرین کے ذہن میں آ رہا ہوگا اس ٹائم وہ یہ ہے کہ جناب آپ کی گورنمنٹس نے آن اکاؤنٹ آف کرپشن, آن اکاؤنٹ آف انکمپیٹنسی اور آن اکاؤنٹ آف اینی ادر ریزن ایسے معاہدے کیے ہیں جن کا خمیازہ آج عام عوام کو بلوں کی صورت میں بھگتنا پڑ رہا ہے. تو کیا اس کے اوپر تو ظاہر ہے وہ کچھ کیا جا سکتا ہے, وہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ ایڈمنسٹریٹولی کورٹ جا کے اب ان معاہدوں کو تو نہیں توڑ سکتی یا ان کی وائلیشن جو ہے اس کو تو نہیں دیکھ سکتی, لیکن جن لوگوں نے کرپشن کی ہے دے شوڈ بی اکاؤنٹیبل فار دیٹ. سر اس میں بٹ صاحب مشکل ہے, اس میں پہلے تو کرپشن ثابت کرنی پڑے گی. دیکھیں ضروری نہیں ہے ان معاہدوں کے اندر کرپشن ہو, یہ تو ایک اسمپشن ہے, اب دیکھنا پڑے گا ان میں ہے کرپشن نہیں ہے یا جو بھی. لیکن وہی بات میں ان کی سیکنڈ کروں گا, سر ہمیں آگے نکلنا پڑے گا. اس کرپشن اس نے کر لیا, اس چکر میں ہمیں اتنا وقت ضائع کیا ہے اور اتنا پیرالسس ہے سسٹم کے اندر, لوگ تو فائلوں پہ سائن کرنے کے لیے تیار نہیں. کام کیسے ہوگا؟ آپ کرپشن کو کلیمپ ڈاؤن کر کے جتنے تھرڈ ورلڈ کنٹریز ڈیولپ ہو رہے ہیں ایک مجھے بتا دیں جس میں سارے کام روک کے انہوں نے کرپشن کو روکنے کی کوشش کی. ایسے نہیں ہوتا, آپ کو ساتھ پہیہ چلانا پڑتا ہے. پہیہ رک جائے گا, لوگ ڈر جائیں گے, لوگ بھاگ جائیں گے ملک سے, تو کیسے چلے گا نظام؟ اس وجہ سے اس کا کرپشن وہ چھوڑیں, آپ آگے چلیں. میں یہ سمجھتا ہوں یہ اچھا, میں دیکھیں جو ہو رہا ہے وہی طریقہ ہے. لوگ سڑکوں پہ ہیں, لوگ بل جلا رہے ہیں, لوگ احتجاج کر رہے ہیں, لوگ اپنی حکومتوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ چیز ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. الٹیمیٹلی پیپل پریشر جو ہے اسی کے تحت نتیجہ نکلتا ہے. یہ عدالتوں کے ذریعے بھی جو ہم نے طریقہ بنایا ہوا یہ بھی کوئی صحیح طریقہ تو نہیں ہے. گورنمنٹ آئے, گورنمنٹ پبلک کی جو فرسٹریشن ہے اس کو دیکھے اور اس کے حساب سے پالیسی بنائے. اور بٹ صاحب میں ایک چیز آخری کہنا چاہتا ہوں ختم کرنے سے پہلے, یہ موقع ہے بڑی سنجیدگی کے ساتھ سارے شہریوں کو, پولیٹیکل پارٹیز کو اور پاورفل سرکلز میں جتنے لوگ ہیں سب سوچیں, موقع ہے سب کٹھے بیٹھیں, چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اختلافات کو علیحدہ رکھ کے پولیٹیکل پارٹی ساری مل کے لانگ ٹرم اگریمنٹس کی ضرورت ہے اس ملک کو, جس میں سب کی اگریمنٹ کنسنسس ہو. 15-20 سال کا بنا لیں پلان جس میں سب کی مشاورت ہو. پاور سیکٹر کا کیا کرنا ہے, گیس سیکٹر کا کیا کرنا ہے, اکنامک ڈیولپ جو سٹیپس ہیں وہ کیا لینے ہیں, معاہدوں کا کیا کرنا ہے, سب کی اگریمنٹ ہو تاکہ ایک پلان بنا ہو. ہمارا فارورڈ بیک اس میں سارا کام خراب ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین جہاں پروگرام کا وقت جو ہے ختم ہوا ہے, کسی نئے موضوع کے ساتھ کسی نئے ایپیسوڈ میں حاضر خدمت ہوں گے, لیکن کچھ بھی ہو ایک چیز مان کر چلنا پڑتا ہے کہ قانون کی انفارمیشن جتنی زیادہ ہو شاید اتنی ہی کم ہے, کیونکہ زندگی میں کب کسی قانونی نقطے کی ضرورت پڑ جائے نہیں پتہ چلتا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے, انشاءاللہ نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. اللہ حافظ.